हाजी मौलाना इनवारुल हक दहलवी साहब हीरे मोतियों और सोने से जुड़े अल्फाज लिखते हैं कि मेरी बीवी ने अपना सारा जेवर बेचकर मुझे सऊदी अरब भेज दिया, लेकिन वहाँ मुझे कोई काम न मिला। इधर मेरी बीवी 4 दिन से भूखी सो रही थी, मगर मेरे पास इसे भेजने को कुछ नहीं था, बल्कि जो मेरे पास थोड़ा बहुत था मैं वो भी खर्च कर चुका था। मैं रात को रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आ जाता और रोते रोते वहीं सो जाता। एक रोज़ 2 औरतें आईं और मुझे 500 रियाल देकर चली गईं। अब रोज़ ही ऐसे होने लगा। 2 औरतें मुझे पैसे देकर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिछली साइड पर चली जाती। आज मैं इन औरतों के पीछे गया तो मेरा कलेजा फट गया, क्योंकि वो औरतें तो मेरे माँ बाप बचपन में ही फौत हो गए थे। मेरे चचा ने मुझे पाल पोस कर जवान किया और थोड़ा बहुत पढ़ा भी दिया। जैसे ही मैं जवान हुआ और मेरी नौकरी लगी, मेरे चचा ने मेरी शादी कर दी। मेरी बीवी कलसूम बहुत नेक थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। मैं अपनी सारी तनख्वाह अपने चचा को ला कर देता था। घर का सारा खर्चा वही चलाते थे। मगर फिर अचानक से मेरी नौकरी चली गई। बड़ी मुश्किल से 1 माह ही गुजरा होगा। मेरी चच्ची ने मुझे और मेरी बीवी को अपने घर से चलता कर दिया और कहा, अब तुम अपनी और अपनी बीवी की जिम्मेदारी खुद उठा सकते हो। मैंने सोचा कि इससे पहले के ख़ानदान में कोई तमाशा हो, बगैर कोई वावेला किए बेहतर है कि अब मैं इन पर बोझ न बनूं। मैं बीवी को लेकर अपने मामू के घर आ गया। मेरे मामू मुझे अक्सर मिलने आया करते थे। जब मैंने इन्हें बताया कि चच्ची ने मुझे घर से निकाल दिया है और अब आपके अलावा हमारा कोई सहारा नहीं है, तब मेरे मामू एकदम से चुप हो गए। इनके चुप हो जाने से मैं समझ गया था कि वो भी ज़्यादा दिन हमें यहाँ रखने पर आमादा नहीं है। मेरी बीवी सादा और एक घरेलू औरत थी। मैंने रोज़गार की तलाश शुरू कर दी। मेरी तालीम कम थी, इसीलिए मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही थी। मैंने बेरोज़गारी में धक्के खाकर 5-6 माह ज़ाया कर दिए। मामू मामी हम दोनों को मुफ्त में खिलाने और रिहाइश देने पर तंग होने लगे थे। मेरी बीवी को डर था कि कहीं हमें वहाँ से भी न निकाल दिया जाए। हम मियाँ बीवी बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे और हर वक्त रोज़गार के बारे में सोचते रहते। आखिर एक दिन तंग आकर मेरी बीवी ने अपना सारा जेवर बेच दिया और मुझे पैसे देकर कहा, मैं इन पैसों से सऊदी अरब चला जाऊँ। काफ़ी सोच विचार के बाद यही सोचा कि वहाँ हिंदुस्तान के हज़ारों लाखों लोग काम करते हैं, वहाँ पर मुझे भी कोई ना कोई काम मिल जाएगा। लेकिन कभी दिल हार बैठता कि पता नहीं वहाँ क्या बनेगा। मैं अल्लाह का नाम लेकर अपनी बीवी की कोशिशों से सऊदी अरब आ गया था। मुझे यकीन था कि अब मुझे नौकरी मिल जाएगी, लेकिन यहाँ भी वक्त अपने आप को धुरा रहा था। यहाँ जान पहचान ना होने की वजह से मुझे किसी काम की समझ ना थी, न मुझे ये अंदाज़ा हो रहा था कि नौकरी की तलाश में मुझे कहाँ जाना चाहिए। कुछ रोज़ तक तो मैं धक्के खाता रहा। मेरे पास यहाँ तो बाकायदा रिहाइश और खाने पीने का भी इंतज़ाम ना था। लाख कोशिशों के बावजूद जब मुझे कोई रोज़गार ना मिला तो मैं रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चला गया। सारा दिन मैं वहाँ पड़ा रहता और इबादत करता रहता। मैंने यहाँ आने का मकसद भुला दिया और नौकरी की तलाश भी तर्क कर दी। और फिर मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिन्होंने मुझे पूरा हिला कर रख दिया। मेरे साथ ऐसे अनोखे काम हुए जिन्होंने कई बार मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। मुझे यहाँ क़याम किए 10वां रोज़ था। एक रात मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बहुत गौर से मुझे देख रहा है। मैंने इस एहसास के आते ही नज़र इर्द गिर्द दोहराई, मगर कोई मेरी तरफ मुतवज्जा नहीं था। अगले रोज़ फिर से वैसा हुआ। मुझे ये एहसास बुरी तरह चुभता था, जैसे कोई बहुत करीब से मुझे देख रहा है। अब हर दिन और हर रात मुझे खुद पर किसी की नज़रें जमी हुई महसूस होती रहती। कई दिन ऐसा चलता रहा तो मैं तंग आ गया और ये मान लिया कि मुझे सिर्फ वहम हो रहा है। जाहिर है यहाँ सब इबादत करने आते थे, किसी के पास इतना वक्त नहीं था कि मुझे देखता। इन्हीं दिनों मुझे वहाँ पर एक नेक आदमी मिला। इसने मुझसे पूछा कि मैं सारा दिन इबादत करता हूँ, रात को यहाँ एक तरफ सो जाता हूँ, क्या मेरा कोई घर या घर वाले नहीं हैं और कमाने खाने के लिए मेरा कोई रोज़गार क्यों नहीं है। इस नेक इंसान के हमदर्द सवालात पर मैं शर्मिंदगी और अफसुर्दगी से सर झुका चुका था।
میں نے اداسی سے اس آدمی کو اپنی کہانی سنائی۔ میں نے سوچا جب دنیا نے مجھے قبول نہیں کیا تو اللہ کے گھر رو لیتا ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اللہ مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ میری بات پر اس آدمی نے نرمی سے ہی مسکرا کر میرا کندھا تھپتھپایا اور بولا کہ بے شک اللہ اپنے بندوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، مگر یاد رکھو کہ اب تمہارے لیے یہاں من و سلوہ بھی نہیں اترنے والا ہے۔ تم یہاں سکون سے پڑے ہو، مگر تمہاری بیوی کس حال میں ہوگی اس کا کیوں نہیں سوچا؟ وہ تمہاری منتظر ہوگی، اسے بھی وہاں پیسوں کی ضرورت ہوگی، اس کا واحد سہارا تم ہو، اور تم یہاں مایوسی سے بیٹھ گئے ہو۔ مجھے اس مرد نے سمجھایا تھا کہ اللہ محنت کا صلہ ضرور دیتا ہے، اسی لیے مجھے محنت کرنی چاہیے۔ میں سر جھکائے اس آدمی کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کی باتیں میرے دماغ میں بیٹھ بھی رہی تھیں، مگر میری مایوسی میری محنت پر حاوی ہو رہی تھی۔ اس آدمی نے مجھے بتایا کہ میں پچھلے کئی روز سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، آج نہیں رہ پایا تو مجبوراً تمہیں سمجھانے کے لیے تمہارے پاس چلا آیا۔ اس کی بات پر میں چونک گیا۔ مجھے لگا کہ پچھلے کئی روز سے مجھے جس انسان کی نظریں محسوس ہوتی ہیں وہ یہی مرد ہوگا۔ وہ مرد اچانک مجھ سے بولا کہ آج تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں تمہیں گھر کا کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ میں اس مہربان آدمی کی بات پر جذباتی سا ہو گیا۔ دنیا میں اب بھی اچھے لوگ موجود ہیں جن کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ وہ مرد بھی مجھے لاوارث اور اکیلا دیکھ کر مجھ پر شفقت لٹانے لگا۔ میں اس مرد کے ساتھ اس کے گھر پہنچا۔ اس کا گھر قریب ہی تھا۔ اس کے گھر میں میرا بہت ہی اچھا استقبال ہوا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ عربی لوگ بہت زیادہ مہمان نواز ہوتے ہیں۔ اس مہربان مرد کی بیوی اور 2 بیٹے بھی مجھے بہت اچھے سے ملے تھے۔ ان کے گھر بہترین کھانا کھاتے ہی مجھے نیند آنے لگی۔ میں نے اپنی بند ہوتی آنکھوں کو بامشکل کھول کر ان سے درخواست کی کہ اب مجھے نیند ستا رہی ہے، اس لیے میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ میری اس بات پر وہ سب گھر والے مجھے اپنے گھر رکنے پر اصرار کرنے لگے۔ میں ان کی مہمان نوازی پر شرمندہ ہو رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میں ان پر بوجھ بن رہا ہوں، اسی لیے میں نے نرمی سے ان کی یہ آفر قبول کرنے کا فیصلہ کیا، مگر ان سب نے بہت اپنائیت سے مجھے ایک رات کے لیے اپنے گھر روک لیا۔ رات کو انہوں نے مجھے اپنے گھر کے اوپر والے حصے میں موجود ایک چھوٹے سے کمرے میں جگہ دے دی۔ اس نہایت چھوٹے کمرے کے ساتھ کھلی چھت تھی۔ گرمی کا موسم تھا اور کھلی چھت پر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اسی لیے میں نے کھلی چھت پر پڑے ایک تخت پر چادر بچھائی، اسی پر سو گیا۔ رات کے کسی پہر مجھے محسوس ہوا جیسے تیز بارش ہو رہی ہے۔ مجھ پر پانی کی بچھاڑ بھی ہو رہی تھی۔ میں اس قدر گہری نیند سویا کہ مجھے کچھ ہوش ہی نہ رہا، مگر اگلی صبح آنکھ کھلی تو میں باہر صحن کی بجائے کمرے میں پڑا ہوا تھا اور کمرے کا دروازہ اچھے سے بند تھا۔ میں بری طرح سے ٹھٹک گیا تھا۔ مجھے اچھے سے یاد تھا کہ میں رات کے وقت باہر صحن میں سویا تھا اور اس کے بعد اب جاگ رہا تھا۔ میرا اس کمرے میں موجود ہونا مجھے پریشان کر رہا تھا۔ آج کل جیسے حالات و واقعات میں دیکھ اور سن رہا تھا، اس کے بعد تو مجھے کچھ زیادہ ڈر سا محسوس ہوا تھا۔ میں بظاہر دنیا کے لیے صرف ایک بے وقوف اور جوان لڑکا تھا، مگر حالات نے مجھے دماغی طور پر وقت سے پہلے بھڑا کر دیا تھا۔ میں اٹھ کر نیچے پہنچا۔ گھر خالی پڑا تھا اور اس کے مکین غائب تھے۔ میں نے سامنے کچن کی طرف نظر دوڑائی تو مجھے شیلف پر ایک بڑا سا کاغذ نما گتا نظر آیا، جس پر اردو میں کوئی تحریر لکھی ہوئی تھی۔ اس پر لکھا تھا کہ ہم سب شام کو گھر لوٹیں گے، میرے لیے ناشتہ کچن میں پڑا ہوا ہے، اور ساتھ یہ بھی لکھا تھا اگر میں مزید رکنا چاہوں تو کھانا کھا کر آرام کر سکتا ہوں۔ مگر مجھے یہ بات عجیب لگ رہی تھی، اور مجھے اب بھوک بھی نہیں لگ رہی تھی، کیونکہ میرا جسم بہت جلپن کا شکار ہو رہا تھا، اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا گلا بھی خراب ہو رہا ہے۔ میں فوری اس گھر سے نکل کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچ گیا۔ رات تک مجھے تیز بخار ہو چکا تھا اور میرا جسم بری طرح ٹوٹ رہا تھا۔ میں وہاں ایک طرف اپنی جگہ پڑا رہا اور سوچتا رہا کہ آخر ان لوگوں نے مجھے کھانے میں ایسا کیا دیا کہ میری یہ حالت ہو گئی۔ رات کو میں کمرے میں کیسے پہنچ گیا؟ میں 2 دن ایسے ہی بخار میں پڑا رہا اور وہاں مسجد میں آئے لوگ ہمدردی میں مجھے کھانے پینے کو کچھ نہ کچھ دیتے رہے۔
میں نے اس مہربان مرد کو دوبارہ نہیں دیکھا۔ مجھے لگا وہ یقیناً کوئی دھوکے باز انسان تھا جو دھوکے سے مجھے اپنے گھر لے گیا، مگر میرے لیے حیرت کی بات تو یہ تھی کہ میرے پاس ایسا کوئی خزانہ بھی نہیں تھا جسے لوٹنے کے لیے مجھے بہکایا جائے۔ ابھی میں اس مرد کے بارے میں برا بھلا سوچ رہا تھا کہ تیسرے روز وہ مرد مسجد میں چلا آیا اور مجھ سے مل کر بولا کہ اس کی بیوی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ان سب کو ہسپتال جانا پڑا۔ وہ میرے لیے فکر مند ہو رہا تھا، مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ اس روز میں ناشتہ کیے بغیر کیوں آیا، جبکہ میں کاغذ پر تحریر بھی پڑھ چکا تھا۔ میں نے بیزاری سے سر جھٹک کر کہا کہ میں اس کا شکر گزار ہوں، اس نے مجھے ایک رات مہمان ٹھہرایا، مگر مجھے اس کے ساتھ مزید تعلقات بنانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میرا اکھڑا لہجہ اس مرد کو مایوس کر گیا۔ وہ آہستگی سے مسکرا کر وہاں سے چلا گیا۔ مجھے اس کے لیے عجیب محسوس ہو رہا تھا، مگر میں نے اسے جانے دیا کیونکہ مجھے یقین تھا وہ برا انسان ہے اور اس کے گھر میرے ساتھ کچھ غلط ضرور ہوا ہے۔ اس واقعے کو بھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک روز رات کے وقت میں عشاء کی نماز پڑھ کر سونے کی تیاری کر رہا تھا کہ میرے پاس 2 عربی عورتیں آئیں اور مجھ سے بیمار پرسی کرنے لگیں۔ میں حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا کیونکہ میں انہیں نہیں پہچان پایا تھا۔ میں نے حیران اور الجھے ہوئے لہجے میں انہیں جواب دیا، مگر ان کی اگلی حرکت نے مجھے مزید حیرت میں دھکیل دیا۔ جب وہ میرے جواب دینے پر مطمئن ہو کر اٹھ کھڑی ہوئیں اور مجھے پیسے پکڑا کر وہاں سے چلی گئیں، میں حیرت زدہ انہیں جاتا دیکھ رہا تھا۔ اپنے ہاتھوں میں موجود نوٹ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹنے والی ہو گئی تھیں، کیونکہ وہ 100 ریال کے نوٹ تھے اور پورے 500 ریال تھے۔ میں بے یقینی سے وہ پیسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید انہوں نے مجھے لاوارث سمجھ کر اتنے پیسے دیے ہیں، مگر جو بھی تھا، یہ پیسے میری ضرورت تھے اور بن مانگے مجھے مل چکے تھے، اسی لیے میں نے بھی سنبھال کر رکھ لیے اور اگلی صبح ایک نئے عزم کے ساتھ اپنے لیے کوئی مناسب روزگار تلاش کرنے لگا تھا۔ میرا دن ویسے ہی ضائع ہو گیا تھا۔ مجھے قریب کی کسی جگہ پر کام نہیں مل رہا تھا اور میں دور کہیں جانا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے شام ہونے پر مایوسی سے واپس لوٹ آیا۔ رات ہوئی تو وہی 2 عورتیں میرے پاس آئیں۔ میں انہیں دیکھ کر ڈر گیا۔ میرا خیال تھا شاید وہ اپنی دی گئی رقم کے بارے میں کوئی بات کریں گی یا کچھ کہنا چاہیں گی۔ وہ مجھے پہلے کی طرح 100 ریال پکڑا کر چلی گئیں۔ میں اب حیران ہو رہا تھا۔ میں نے شروع سے یہ دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کسی کو بلا وجہ نہیں پالتا ہے اور نہ ہی کھلاتا ہے، کیونکہ میرے اپنوں یعنی کہ میرے چاچو اور ماموں نے بھی مجھے 4 دن سے زیادہ نہ سنبھالا اور کہا کہ میاں اپنا بوجھ خود سنبھالو۔ اسی لیے میں سوچ میں پڑ گیا کہ ان عورتوں کا بلا وجہ مجھے پیسے دے کر جانا بھی مجھے حیرت میں مبتلا کر رہا تھا۔ یہ رقم بھی معمولی نہیں تھی، اسے بھیک ہی سمجھ لیتا۔ پہلے تو میں یہ سوچ کر پریشان ہوتا رہا، پھر اسے اللہ کی طرف سے مدد سمجھ کر خوش ہو گیا۔ یہ سلسلہ ان دنوں پر ہی نہیں رکا، بلکہ ایسا لگاتار روزانہ ہونے لگا۔ 2 عورتیں رات کو آتیں اور مجھے 100 ریال پکڑا کر وہاں سے چلی جاتیں۔ میں نے بہانے سے وہاں پر موجود رہنے والے ارد گرد کے لوگوں سے ان عورتوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جو جواب دیا وہ میرے رونگٹے کھڑے کر گیا۔ میں بکھلایا ہوا سب لوگوں سے پوچھنے لگا، مگر مجھے سب سے ہی ایک جواب ملا تھا جسے سن کر میرا پورا وجود کانپنے لگا۔ اگلے روز میں ان عورتوں کے آنے سے پہلے ہی ایک جگہ جا کر چھپ گیا تاکہ وہ عورتیں مجھے نہ دیکھ پائیں، کیونکہ میں ان کے منہ پر کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ پچھلے 10-15 روز سے روزانہ ان سے پیسے لے رہا تھا اور ان پیسوں کو بھی میں بار بار چیک کر چکا تھا۔ وہ نوٹ بالکل اصلی نوٹ تھے۔ میں صفائی کے بہانے ایک طرف چھپا ہوا تھا۔ مجھے تب اچانک سے جھٹکا لگا جب 2 عورتیں چھپی ہوئی جگہ پر بھی مجھے ڈھونڈتے ہوئے آ پہنچی تھیں۔ ان کے سامنے آنے پر میں اتنا خوفزدہ ہوا کہ خاموشی سے اپنی جگہ جم کر کھڑا ہو گیا۔ ان عورتوں نے مجھے پیسے پکڑائے اور وہاں سے چل پڑیں۔ میں پیسے لے کر وہیں سر پکڑ کر بیٹھا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی ہی یہ مجھے رقم خواہ نہیں دی جا رہی۔ میں یقیناً کسی بڑی مشکل کا شکار ہونے والا تھا اور میں اس سے پہلے ہی کہیں چھپ جانا چاہتا تھا، مگر میں ایسا نہیں کر پا رہا تھا۔
اس سب کے باوجود میرے اندر ان پیسوں کا لالچ پیدا ہو رہا تھا۔ میں اپنے وطن میں بے روزگاری کا شکار تھا اور اتنی دور سفر کر کے آنے کے بعد بھی میری بد نصیبی پر کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ میں جب سے یہاں پر آیا تھا روزانہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رو رو کر سویا کرتا تھا، دعا مانگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری مشکل حل کر دے، مگر میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا تھا مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس رقم کا ایک بڑا حصہ اپنی بیوی کو بھیج دیا اور فون کر کے اس کی خیر خیریت دریافت کی تو وہ خوشی سے نہال ہو رہی تھی اور بولی کہ ایسے ہی محنت کرتے رہو، اللہ تمہیں جلد کامیابی دے گا۔ میں اپنی بیوی کی دعاؤں پر مایوس سا ہو گیا۔ میں اسے کیا بتاتا کہ میں اب بھی کوئی کام ڈھونڈ نہیں پا رہا اور یہ پیسے بھی 2 عجیب عربی عورتوں سے لے رہا تھا۔ مجھے وہ مرد وہاں پر روزانہ نظر آتا جو مجھے اپنے گھر لے کر گیا تھا۔ میں نے کئی مرتبہ محسوس کیا جیسے وہ مجھے دیکھتا رہتا ہے اور میرا جائزہ لیتا رہتا ہے۔ ایک روز وہ مجھے ملا اور بولا کہ میں تم سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، یہ بات تمہارے روزگار کے متعلق ہے۔ شاید وہ میرے لیے کوئی نوکری تلاش کر چکا تھا۔ میں نے سنا تو صاف انکار کر دیا۔ جانتا تھا کہ میرے دل میں صرف یہی خوف تھا کہ میں اس مرد کے ہاتھوں کھلونا نہ بن جاؤں یا میرے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے، جبکہ دوسری جانب میں ڈرنے کے باوجود ان انجان عورتوں سے روزانہ پیسے وصول کیے جا رہا تھا۔ اور غربت چیز ہی ایسی ہے جو اچھے بھلے انسان کو بھی بے وقوفیاں کرنے پر اکسا دیتی ہے۔ میں ایسے حالات دیکھ چکا تھا اور پھر میں تو ایک مجبور اور لاچار سا لڑکا تھا جسے اپنی ماں کے لیے پیسہ چاہیے تھا۔ میں نے اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے عبادت کے ساتھ ساتھ کام کرنا شروع کر دیا، وہیں کی صفائی ستھرائی اور نمازیوں کو پانی پلانا وغیرہ۔ ایسے کام کر کے میں خود کو تسلی دینے لگا کہ ان عورتوں سے ملنے والا پیسہ میری اس محنت کا صلہ ہے۔ مگر ایک روز وہ عورتیں میرے پاس آئیں تو میرے ساتھ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ جھجک کر دور رک گئیں اور میں اٹھ کر ان کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے مجھے پیسے دیے اور چلی گئیں۔ میں پیسے گننے میں مصروف ہو گیا۔ ان نمازیوں نے میری طرف دیکھ کر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے جو جملے بولے وہ مجھے جی جان سے لرزا کر رہ گئے تھے۔ میں نے وہ پیسے اپنی جیب میں چھپا کر رکھے اور خاموشی سے اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ جب اتنے زیادہ لوگوں سے ان عربی عورتوں کے بارے میں ایک جیسے جملے سنے تو میں نے سوچ لیا کہ میں ان عورتوں کی حقیقت جان کر رہوں گا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ان کی حقیقت میرے اعصاب کو ایسا جھٹکا پہنچانے والی تھی کہ میں کئی روز تک سنبھل نہیں پاؤں گا۔ اگلے روز شام ڈھلتے ہی وہ عربی عورتیں میرے پاس پہنچیں اور معمول کے مطابق انہوں نے مجھے پیسے پکڑائے تو میں نے وہ پیسے اپنے پاس رکھ لیے۔ ان کے اٹھ جانے پر خود بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے ذرا رک کر ان کے دور جانے کا انتظار کیا تاکہ وہ میرا پیچھا کرنے کی حرکت کو محسوس نہ کر لیں۔ وہ عورتیں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی سائیڈ پر جا کر ایک طرف تیزی سے چلنے لگیں۔ میں بھی کچھ فاصلہ رکھ کر ان کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ کسی سنسان جگہ کی طرف بڑھ رہی تھیں، مگر میں ہر صورت میں ان کی حقیقت جان لینا چاہتا تھا، اسی لیے ان کے پیچھے جانے لگا۔ وہ عورتیں بہت دور جا کر کچھ جھاڑیاں نما جگہ سے دوسری طرف مڑ گئیں۔ میں بھی پیچھے چلتے ہوئے جب جھاڑیوں کے پاس پہنچا تو وہ دونوں غائب ہو چکی تھیں۔ وہ مجھے بالکل بھی نظر نہیں آ رہی تھیں۔ میں ان کو تلاش کرتا رہا، مگر وہ تلاش کرنے کے باوجود مجھے نظر نہیں آئیں۔ کافی دیر ہونے کی وجہ سے میں ان کے پیچھے پہنچا تھا اور وہ کہیں کھو گئی تھیں۔ میں اس روز تو مایوس سا لوٹ آیا تھا، مگر اگلے روز وہ عورتیں ویسے ہی میرے پاس آئیں تو میں نے پھر سے ان کا پیچھا کیا اور اس بار فاصلہ کم رکھا تاکہ میں ان کی سچائی جان سکوں۔ وہ ویسے ہی تیز رفتاری سے آگے بڑھتی چلی گئیں۔ میں بھی ان کے پیچھے چلتا رہا اور جیسے ہی وہی جھاڑیاں آئیں، ان جھاڑیوں سے مڑتے ہی میں نے پھرتی سے وہاں جا کر دیکھا اور جو منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا وہ میرے ہوش اڑا چکا تھا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے دیکھ رہا تھا۔ میرا پورا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ ایک دم میں ہوش میں آیا اور بھاگتے ہوئے واپسی کے لیے قدم بڑھائے۔ میری حالت بڑی ہی بری ہو چکی تھی اور میں اپنی مخصوص جگہ پر گرتے ہی اپنی بے ترتیب سانسیں برابر کرنے لگا۔ اگلی صبح مجھے خوف سے شدید بخار ہو چکا تھا۔
شام کے وقت اپنی جگہ پر نڈھال بیٹھے ہوئے میں شدت سے دعا کر رہا تھا کہ وہ عورتیں میرے پاس نہ آئیں۔ میں ان سے اتنا پیسہ لے چکا تھا کہ ان کو روکنا بھی مشکل ہو گیا تھا، اور اب ان کا آنا اور مجھ سے ملنا مجھے خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ میں خود کو کسی مشکل میں نہیں پھنسا سکتا تھا، مگر میری دعائیں ناکام ہو گئیں اور وہ عربی عورتیں میرے پاس آ گئیں اور مجھے پیسے دے کر جانے لگیں، تو میں ہمت کر کے ان کے پیچھے چل پڑا۔ وہ کچھ دور گئی تھیں کہ میں نے انہیں پکار کر روکا اور کپکپاتے ہوئے ان کے پیچھے پہنچا۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ وہ پاس نہ آئیں اور نہ ہی میری مدد کریں۔ میں اب ان سے مزید مدد نہیں لے سکتا تھا۔ میں ان سے بات کرتے ہوئے رو پڑا تھا اور ان سے پوچھنے لگا کہ ان کو میرا خیال ہی کیوں آیا تھا، جبکہ میں نے کبھی کسی سے مدد نہیں مانگی تھی۔ میری اس بات پر وہ خاموشی سے کچھ دیر مجھے دیکھتی رہیں اور پھر مجھے بتانے لگیں۔ میں حیرت زدہ سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ ساری باتیں کر کے مجھے خدا حافظ بول کر میری آنکھوں کے سامنے ہی ہوا میں تحلیل ہو گئیں۔ پہلی بار یہ منظر مجھے خطرناک محسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ دونوں عورتیں انسان نہیں بلکہ کوئی اور مخلوق تھیں جو میں نہیں سمجھ پایا تھا۔ مجھے اس بات پر اب تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ کوئی بھی ہوتا تو یقین نہ کرتا، مگر میں اپنی آنکھوں کے سامنے وہ سب کچھ دیکھ چکا تھا، جس کے بعد میرے لیے یقین کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ ان عورتوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے پہلی بار مجھے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر روتے ہوئے دیکھا۔ میں ہر وقت عبادت کرتے ہوئے رو رو کر اللہ سے فریاد کرتا تھا۔ انہوں نے مجھے کچھ روز مسلسل روتے اور تنہا سوتے ہوئے دیکھا تو مجھ پر ترس آ گیا۔ ان عورتوں نے مجھے بتایا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ایک مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری رسول مانتی ہیں، اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کی خوشنودی کے لیے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ مجھے ان کے بتانے پر پتہ چلا کہ وہ نظریں جو مجھے خود کو ہر وقت محسوس ہوتی تھیں وہ ان کی ہی تھیں۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتی رہتی تھیں، اور پھر وہ نیک آدمی جو مجھے اپنے ساتھ لے کر گیا تھا یہ تو وہاں بھی پہنچ گئی تھیں۔ اچھی خوراک کے بعد تھکن کی وجہ سے مجھے گہری نیند آ گئی تھی، اور رات کے وقت تیز بارش ہونے پر بھی میں نہیں جاگا، جبکہ بارش میں مجھے شدید ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے گھسیٹ کر کمرے میں پہنچایا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا تاکہ گرمائش سے مجھے سکون ملے۔ میں اس مدد کی وجہ سے ان گھر والوں کو غلط سمجھتا رہا اور واپس لوٹ آیا تھا۔ میری بے روزگاری جب قائم رہی تو ان عورتوں نے میری مدد کرنے کا سوچا اور روزانہ آ کر مجھے 500 ریال دینے لگیں۔ میں نے جب ان کے بارے میں ارد گرد والے لوگوں سے پوچھا تو سب حیران ہو کر بولے کہ انہوں نے تو ایسی کوئی عورتیں نہیں دیکھی تھیں جو میرے پاس آتی تھیں۔ یہ بات ہر بندے نے دہرائی تھی، مگر میں یقین نہیں کر پایا تھا کہ وہ عورتیں صرف مجھے نظر آتی ہیں۔ انہوں نے جب مجھے نمازیوں سے الگ بلا کر پیسے دیے تو تب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ نمازیوں کو وہ عورتیں نظر نہیں آئیں، مگر پیسے نظر آ گئے تھے۔ میں ڈر گیا تھا۔ میں نے ان کا پیچھا کیا تو وہ غائب ہو گئیں۔ اگلے روز میں گیا تو وہ میرے سامنے ہوا میں تحلیل ہوئی تھیں۔ آج میں نے انہیں اپنے پاس آنے اور پیسے دینے سے روک دیا تھا اور وہ جا چکی تھیں۔ مجھے ایسا لگتا تھا اگر میں خود انہیں نہ روکتا تو میں جتنا عرصہ بھی وہاں رہتا میری اسی طرح خدمت کرتی رہتی۔ اس روز کے بعد وہ مخلوق کبھی میرے پاس نہیں آئی۔ میں نے اس نیک مرد سے بھی اپنے رویے کی معافی مانگی اور اسے سب بتایا تو اس نے مجھے معاف کر دیا اور مجھے ایک اچھی جگہ نوکری بھی ڈھونڈ دی، اور یہ نوکری مجھے راس آ گئی اور یہاں میں اچھی خاصی آمدنی کما رہا تھا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد میں نے اپنی بیوی کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ ہمیں یہاں رہتے ہوئے 10 سال گزر گئے۔ ہم دونوں نے بے شمار عمرے اور حج کر لیے ہیں۔ اس مخلوق کو دیکھ کر میرا اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان مزید بڑھ گیا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ جس قدر ممکن ہو سکے زیادہ پرہیزگاری اختیار کروں، اور مجھے پورا یقین ہے میری جگہ کوئی بھی شخص ہو جو سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے تو اللہ تعالیٰ اپنی پیدا کی ہوئی کسی بھی مخلوق کے ذریعے آپ تک مدد پہنچاتا ہے، حتیٰ کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔
اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر ایک رزق کا دروازہ بند ہو تو اللہ تعالیٰ 70 دروازے کھول دیتا ہے اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور میرا آج اس پر مکمل یقین ہو گیا تھا۔ آج سب کچھ ٹھیک ہے، مگر میرا یقین آج تک اس مرد اور میری بیوی کے علاوہ کسی نے نہیں کیا۔ لیکن پھر بھی میں نے اپنی زندگی کا یہ انمول اور اللہ تعالیٰ کی محبت شفقت سے بھرا ہوا واقعہ لوگوں تک پہنچایا کہ میری طرح سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر کوئی بھی دعا مانگے، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ ہوں۔ یہ آپ کا کام نہیں کہ آپ کو رزق کیسے ملے گا، آپ کا کام محنت کرنا اور اللہ سے دعا مانگنا ہے۔ وسیلے بنانا اسی ذات کو جچتا ہے اور وہ ایسے وسائل پیدا کرتا ہے کہ دل و دماغ دھنگ رہ جاتا ہے۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی کہانی؟ اگر کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔